बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए, माहौली हुस्न इंतजाम साइंस सेकेंड का चौथा सबक हम देख रहे थे। अब तक हमने 3 पार्ट देख चुके हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, वहां से आप बाकी के तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले तापकारी आलूदगी। तापकारी आलूदगी कुदरती और इंसान की पैदा करदा इन 2 तरीकों से हो सकती है। तापकारी के नतीजे में खारिज होने वाली बालाए बनफशी शुआएं जो सूरज के जरिए निकलती है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहा जाता है। ये बालाए बनफशी शुआएं अगर जमीन पे आ जाएं तो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर जो है होते हैं। इन बालाए बनफशी शुआओं को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जो है जमीन के अतराफ के अंदर जो है ओजोन की गिलाफ जो है बनाए हुए। उसी तरीके से ज़ेरे सुर्ख शुआएं का शुमार कुदरती तापकारी में होता है, जबकि एक्सरे एटमी भट्टियों से निकलने वाले तापकारी शुआएं इंसान की पैदा करदा तापकारी में शुमार होती है। इन जो है तापकारी अनासिर का इस्तेमाल करके इंसान मुख्तलिफ जो है फायदे उठाता है। जैसे एक्सरे की वजह से जो है टूटी हुई हड्डियों को जो है देखा जा सकता है। उसी तरीके से यूरेनियम का इस्तेमाल करके जो है करंट तैयार किया जाता है। लेकिन इन्हीं जो है तापकारी अनासिर की वजह से मुख्तलिफ तापकारी आलूदगी जो है होती है। और दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े हादसा हुए हैं, जिसको चेरनोबिल, विंड स्केल और 3 माइल आइलैंड जैसे हादसात हो चुके हैं। इन हादसात की वजह से हजारों लोग जो है लंबे अरसे तक मुतासिर हुए। तापकारी आलूदगी के चंद असरात मुताबिक है कि एक्सरे की ऊंची तापकारी की वजह से कैंसर पैदा करने वाले अल्सर हो जाते हैं, जिस्म के खलियों को नुकसान पहुंचता है, जीन में तब्दीली हो जाती है, बसारत यानी देखने में जो है नुकसानदा असरात मुरत्तिब होते हैं। ये तमाम की तमाम तापकारी आलूदगी के वजूहात और असरात हैं इनके। चलिए, आइए दिमाग पर जोर देते हैं और सोचते हैं कि आलूदगी पर काबू जरूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आज के इस दौर के अंदर जब हम 2020 के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे वक्त में आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन के पैदा हो गया है। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया जो है इससे दो चार। आप जानते हैं कि ये आलूदगी की वजह से जो है मुख्तलिफ असरात रोनुमा हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है हम इसके जिम्मेदार हैं आलूदगी के। लेकिन इस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर रहते वक्त हम इसके ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो हमारा जो है सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, ओजोन के खिलाफ जो है कम हो रही है। बहुत सारे ऐसे जो है असरात जो है दुनिया के ऊपर और जानदारों के ऊपर जो है रोनुमा हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है। माहौल के तहफ्फुज की जरूरत, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। माहौल, जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं उस माहौल का तहफ्फुज निहायत ही जरूरी है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम इंसानों के ऊपर आती है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। इसलिए जरूरी है कि हम जो है इसके तहफ्फुज के लिए इक़दामात करें। माहौल के तहफ्फुज के ताल्लुक से क़वानीन के बारे में अवाम को मालूमात नहीं रहती। माहौल के तहफ्फुज में लोगों को बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना जरूरी। माहौल की हिफाजत और तहफ्फुज की मौसर अवामी तहरीक शुरू की गई, तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात, मोहब्बत, मुस्बत नुक्ते नजर जैसे इक़दामात पैदा करना चाहिए। तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ्फुज करने वाली होगी। इसीलिए जो है आपको 10th क्लास के अंदर
یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس ماحول کی حفاظت ہم کو کرنی، ہم کو جو ہے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے کہ یہ ماحول کی جو وہ حفاظت کرے۔ چلیے آج دنیا کے تمام ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ ممالک نے ماحول کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی، وہ اس نظریے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ ان ممالک نے ماحول کی حفاظت کے لیے پالیسیز کا تعین کیا ہے، اس کے لیے ضروری قوانین بھی انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے ماحول کو بچانے کے لیے جو ہے تگ و دو کر رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کو اسی ماحول کے اندر رہنا ہے، اگر رہنا ہے تو اس کی حفاظت جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ ویسے 1972 میں اقوام متحدہ تنظیم یونائٹڈ نیشن آف آرگنائزیشن کے ذریعے اسٹاک ہوم میں منعقد انسانی ماحول کے اجلاس میں پہلی مرتبہ ماحول کے تعلق سے مسائل پر بحث ہوئی اور یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام UNEP کا قیام عمل میں آیا ہے۔ بھارت میں چوتھے 5 سالہ منصوبے میں ماحولی مسائل پر بحث کی گئی، ماحول سے متعلق باقاعدہ کمیٹیوں کے ذریعے ماحول کا آزاد محکمہ تشکیل دیا گیا۔ 1985 سے ماحولیات اور جنگلات کی وزارت ماحول اور جنگلات کے تعلق سے پروگرام کی منصوبہ بند تشہیر اور آگاہی کے پروگرام جو ہے کر رہی۔ ہر کوئی اپنے اپنے لیول کے اوپر جو ہے یہ اقدامات کر رہا ہے، چاہے وہ ضلعی سطح پہ ہو، ملکی سطح پہ ہو یا عالمی سطح پہ ہو، ہر کوئی ماحول کے تحفظ میں لگا ہوا ہے۔ تو بچوں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جو ہے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس ماحول کی حفاظت کریں گے سب انشاءاللہ۔ چلیے ماحول کا تحفظ اور ہماری سماجی ذمہ داریاں۔ اب اس ماحول کو بچانے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری یہ سماجی ذمہ داری ہے، آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ماحول انسان کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہی۔ زمین پر انسان کے قدم ماحول کی پیدائش کے بہت عرصے بعد پڑے۔ انسان نے زمین پہ رہتے ہوئے اپنے فہم و ادراک، دماغی صلاحیت، قوت تخیل کی خصوصیت کی بنیاد پر دیگر جانداروں میں اپنا اعلیٰ مقام عطا کیا اور اشرف المخلوقات کہلایا۔ اللہ نے پوری دنیا کو جو ہے انسان کے قدموں کے اندر ڈال دیا ہے۔ اپنی خوبیوں کی بنا پر اس نے فطرت پر دسترس حاصل کی۔ قدرت نے انسان کو جو مختلف اقسام کے وسائل دیے ہیں، ان وسائل کا انسان نے بھرپور استعمال کیا ہے، اور تمام جو ہے دنیا کی چیزیں انسان کے لیے ہی بنائی گئی۔ خوشحال آرام دہ زندگی کے لیے قدرت سے جتنا حاصل کر سکتا تھا انسان نے حاصل کیا اور کرتا آ رہا۔ خود کی پیش رفت اور ترقی کے عمل میں قدرتی ماحول کے نقصان کی ابتدا ہوئی۔ یہاں سے جو ہے انسان نے اپنے پیر پہ کلاڑی مارنا شروع کیا ہے کہ جس ماحول نے اسے سب کچھ دیا اسی ماحول کو نقصان پہنچانے کے در پہ لگا ہوا ہے۔ یہاں سے ماحول کے مسائل بڑھتے گئے۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کے ماحول کے توازن میں انسان کا کردار اہمیت کا حامل، کیونکہ جس نے بگاڑا ہے وہی سدھار سکتا ہے، وہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ماحول کی حفاظت کریں۔ کئی مرتبہ ہمارے عمل ماحول کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی اور انجانے میں کچھ سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارا یہ کام ہے کہ ان لوگوں تک اپنی جو ہے بات کو پہنچائیں اور جاگرکتا پیدا کریں، سماجی جو ہے جاگرکتا پیدا کریں ماحول کے تحفظ کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے ہمارے روئے زمین کے اوپر جو ہے جنگلات، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، ہمارے پاس وراثت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور حکومت بھی مختلف قوانین کے ذریعے جنگلات کے جو ہے حفاظت کے لیے بہت سارے قوانین جو ہے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے جنگلات کے تحفظ کا قانون 1980 جو ہے بنایا گیا ہے۔ اس قانون کے ذریعے جنگلات کی حفاظت کے لیے محفوظ مقامات کسی بھی دوسری وجوہات کے لیے استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی۔ مثلا کان کنی کہتے ہیں جہاں پر جو ہے بہت ساری معدنیات جو ہے دفن ہوتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو ہے مختلف
تنظیمیں اور جو ہے مختلف کارخانے وہاں پر قائم کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر جنگلات کے تحفظ کا قانون 1980 نافذ ہوتا ہے، محفوظ گاہیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ جنگلات کو نہیں کاٹ سکتے۔ اس قانون کی پاسداری نہ کرنے پر مجرم کو 15 دن کی قید کی سزا دینے کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرا قانون ہے ماحول کے تحفظ کا قانون 1986، جس پر آلودگی پر قابو پانا، ماحول کو نقصان پہنچانے والے شخص یا ادارے پر کارروائی کرنا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی صنعت کار، کارخانے یا فرد کو مقررہ شرح سے زیادہ آلودگی کرنے پر ماحول میں خارج کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس قانون کے اصول اور دفعات کی خلاف ورزی کرنے والے فرد کو 5 سال تک قید بامشقت 1 لاکھ روپے اور جرمانہ جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام جو قوانین ہیں یہ کس لیے؟ تاکہ جنگل کا تحفظ ہو، اور جنگل کیا ہے؟ ماحول کا حصہ ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے مختلف قوانین جو ہے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان جنگلات کے اندر جو ہے جو جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ تو جنگلاتی زندگی کے تحفظ کا قانون 1972 کے مطابق دفعہ 49A کے تحت کمیاب ہوتے ہوئے حیوانات کے کاروبار پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایسے جانور جو دن پر دن کم ہوتے جا رہے ہیں، شیر ہے، ہرن ہے، کنگارو ہے، بہت سارے ایسے جانور ہیں، ان حیوانات کو کاروبار پر مکمل پابندی لگائے ہوئی ہے دفعہ 49A کے تحت۔ دفعہ 49B کے تحت جنگلی جانوروں کے چمڑے یا اعضاء سے بنائی ہوئی اشیاء کے استعمال پر پابندی لگائی گئی۔ دفعہ 49C کے تحت اگر کسی بیوپاری کے پاس نایاب جنگلاتی جانوروں کی اشیاء کا ذخیرہ ہو تو اس کی فوراً معلومات دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو بچوں دیکھا آپ نے ان جنگلاتی زندگی کے تحفظ کے لیے بھی مختلف قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان پر سختی سے عمل آوری ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان جانوروں کی، ان جنگلات کی حفاظت ہو سکے۔ چلیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے سے کیا ہوا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جس نے ایک اکیلے نے پوری دنیا کو جو ہے بدل ڈالا ہے۔ ایک ایسی ہی کہانی، ایک معمولی انسان کی غیر معمولی کہانی۔ ایک جو ہے جی آپ کے سامنے جو یہ شخص ہے اس کا نام ہے جادوئی مولائی پیانگ۔ اس نے ایک بہت ہی بڑا جو ہے کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس نے کیا کیا، آسام ریاست میں قبائلی جماعت میں پیدا ہوئے جادوئی مولائی پیانگ نام کا ایک باپ کمال انسان 1963 میں پیدا ہونے والے مولائی جادوئی عمر کے 16ویں سال سے ہی جنگلاتی مزدور کے طور پر کام کرتے۔ گاؤں کے قریب سے بہنے والا برہم پتر جو ہمالیہ سے نکلتا ہے، اس دریا میں سیلاب آنے سے یہاں کے بے شمار سانپ مر گئے تھے۔ اس کے علاج کے لیے وہاں بانس کے صرف 20 پودے لگائے۔ 1979 میں سماجی شجرکاری محکمے نے اس علاقے کے 200 ہیکٹر پر شجرکاری کا منصوبہ شروع کیا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کے جو ہے مزدوروں میں مولائی بھی تھا، لیکن جو ہے درخت لگانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا ان کا کام تھا۔ لیکن یہ کام کچھ دنوں کے بعد جو ہے رک گیا۔ لیکن جس جگہ ایک بھی درخت نہیں تھا اس جگہ پر اس انسان نے تقریباً 1360 ایکڑ کا جنگل جو ہے اگایا ہے۔ ایک اکیلے شخص نے 1360 ایکڑ کا جنگل اگایا، جبکہ آج آسام کے جوہاٹ میں کوکیلا مکھ کے مقام پر یہ جنگل مولائی کی 30 برس کی انتک کوششوں سے بنا ہے۔ اس بے مثال کارکردگی کی بنیاد پر بھارت سرکار کی جانب سے اسے پدم شری جیسے عظیم خطاب سے جو ہے نوازا گیا ہے۔ آج اس جنگل کو مولائی جنگل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی افراد مل کر پورا جنگل ختم کرتے ہیں، لیکن ایک شخص دل میں ٹھان لے تو پورا جنگل اگا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم ارادہ کریں، اگر ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا ہوگا، لیکن ایک انسان نے، ایک معمولی سے انسان نے پورے جنگل کو اگایا ہے. تو یہ ایک معمولی انسان کی غیر معمولی کہانی تھی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس میں بہت سی معلومات آپ نے لی ہوئی ہوں گی. انشاءاللہ جو بچا ہوا حصہ ہے ہم اپنے اگلے ویڈیو کے اندر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو دیکھتے رہیے، حاصل علم، سیکھتے رہیے، حاصل علم. اور جو ہے تھینک یو بہت بہت. سبسکرائب کیجیے اگر آپ نئے ہیں اور تو بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل سکے. اچھا لگے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے.